बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सिद्दीक साजिद ऑफिशियल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बहुत से मौज़ूआत हैं, कोशिश करेंगे कि एक एक दो दो मिनट आपको इनके हवाले से आगाह कर दें। सबसे पहले तो 5 जून को जो बजट इजलास हो रहा था वो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अब कब होगा, वजह क्या बनी है, वज़ीर आज़म क्या चाहते हैं, IMF क्या चाहता है, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। बड़ी धमाकेदार और धांसू किस्म की इंफॉर्मेशन है जो कि आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। और उसके बाद फिर जनाब जो बैरिस्टर गौहर हैं उनको नाराज़ अरकान जो तहरीक इंसाफ के हैं उन्होंने एक लंबा चौड़ा ख़त लिखा है। और साथ ही साथ फिर जो ट्रंप हैं वो ज़ाहिर है नेतन्याहू पर बरस पड़े हैं, गालम गलोच हुई है। और फिर जो एक बंद कमरे में दो अहम शख्सियात की 2 घंटे मुलाकात हुई है उसके बारे में भी बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे। जनाब बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो है वो सियासी माहौल बहुत गर्म हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद आसफा भुट्टो जरदारी जा पहुंची और आज मियां नवाज शरीफ भी जा पहुंचे। उन्होंने भी अपनी एंट्री डाली है और उन्होंने बाबा डैम साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने पूछा है, उनसे सवाल पूछा है कि डैम का पैसा कहाँ गया, क्यों लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई और डैम क्यों नहीं बना। तो ये भी उन्होंने सवालात वहाँ से जो है वो सवालात उठाए हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट स्टोरी डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि जनाब आला 5 जून को कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाया गया। 5 जून बरोज़ जुमा शाम 5 बजे कौमी असम्बली के इजलास में बजट माली साल 2026-27 पेश होना है, जो कि अब पेश नहीं हो रहा। और एक नई समरी जो है तरमीम के साथ वो वज़ीर आज़म ने सदर ममलकत को भिजवाई है और उसमें तजवीज़ दी गई है कि इजलास अब 10 तारीख को बुलाया जाए, 10 जून को। और जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास कल होना था वो अब तजवीज़ किया गया है 8 जून को। तो काफ़ी वजूहात हैं इसकी, लेकिन सबसे बड़ी वजह है IMF के साथ बजट साजी के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं। IMF से रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। IMF जो है वो काफ़ी इशूज़ के ऊपर जो टैक्स की शरह है उसको बढ़ाना चाहता है। वज़ीर आज़म इसके पे तैयार नहीं है। फिर वज़ीर आज़म जो है वो जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है तकरीबन कोई जो सूबों और वफाक का मिलाकर वो कोई 4000 अरब रुपए बनता है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ये चाहते हैं कि ये जो है वो इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो, क्योंकि वफाक के मुकाबले में जो सूबों का बजट है वो तरक्याती बजट वो बढ़ता जो है वो जा रहा है। तो उसी वजह से ये अब कहा जा रहा है कि ये देखें ना 43 खरब वही 4000 अरब हो गया का कौमी तरक्याती मनसूबा है। 3/4 इसमें जो है वो फंडिंग सूबों की है, वो पैसा ले जाएंगे। तो वज़ीर आज़म इससे भी खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि इस पे मज़ीद जो है वो की जाए मुशावरत। फिर पीपल्स पार्टी और MQM के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत का अमल जारी है। पीपल्स पार्टी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसमें बाज़ अपने मनसूबे जो कि सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कराना चाहती है। ऐसे मनसूबे जिनकी फंडिंग वफाक करेगा, ठीक है। तो जो हमारे वज़ीर मनसूबाबंदी में तरक्यात हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने अच्छी खासी इत्तेहादियों के ऊपर तनकीद भी की है। उन्होंने कहा कि जो हमें इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की कीमत है वो तकरीबन कोई 150 अरब रुपया अदा करनी पड़ रही है। 83 अरब के तो ऐसे मंसूबे हैं MQM और पीपल्स पार्टी के जो कि हम उनके कहने पे शामिल कर रहे हैं, जबकि 70 अरब रुपया जो है वो अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों को चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसकी हमें भारी कीमत अदा करनी पड़ती। ये होता है, जो भी ये इमरान खान भी कहता था जब उसकी हुकूमत थी, वो भी इत्तेहादी हुकूमत थी, वो भी यही बात कहता था कि जनाब इत्तेहादी हुकूमत चलाना कोई आसान काम नहीं है, ज़ाहिर उनकी डोरियाँ किसी और के हाथ में होती है। और जब भी बजट होता है, आपको याद होगा जब भी बजट आता है, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, छोटी जो बात हो, वो अपने मुतालबात लाजमी मनवाते हैं। और यहाँ पर भी यही काम चल रहा है। MQM को बनाने के लिए जनाब अब कोशिशें की जा रही है। जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि MQM ने मुतालबा कर दिया है कि जनाब गवर्नर बनाया जाए दोबारा कामरान टसोरी को, और 28वीं तरमीम में आर्टिकल 48 में तरमीम की जाए और 140
تو وہ جس کے تحت بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات دیے جائیں وہ اس کے اوپر رولا ڈال رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ خالد مقبول صدیقی اور جو مصطفیٰ کمال ہے ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نوید قمر ہے، سلیم مانوی والا ہے، شہری رحمان ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بجٹ سازی کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ باتیں کر رہی ہے۔ تو ابھی جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک IMF دوسرا اتحادی، یہ دو بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بجٹ جو ہے وہ 5 جون کو پیش ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ قومی اسمبلی کے حکام سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک سمن نہیں آئے۔ جب تک سمن نہیں آتے اس وقت تک اراکین کو اجلاس کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ ترجمان ایوان صدر کا اعلامیہ آیا تھا 5 جون کا، لیکن اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے باقاعدہ طور پر کہ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے ایڈوائس کے اوپر اجلاس بلا لیا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پر یہ اجلاس ہوگا۔ تو وہ سمن ابھی تک نہیں آیا۔ سمن کا آنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جس کو پارلیمانی زبان میں سمن کہا جاتا ہے، تو وہ جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی گڑبڑ گٹولا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب پیپلز پارٹی بھی کچھ چاہتی ہے کہ جناب جتنا ہم اس بجٹ میں کھینچ سکے وفاق سے وہ ہم لے لیں۔ تو وفاق جو ہے وہ کہتا جی اب کیا کریں، ہمارا وہ ہمارا جو بٹوا ہے وہ چھوٹا ہے اور اس میں زیادہ نوٹ گھسیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ پھٹ جائے گا۔ تو یہ مطالبات کے صورت میں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے پاسبلٹیز جو ہے وہ نہیں ہیں۔ اب آ جائیں جی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کیونکہ PTI خیبر پختونخوا کے جو ناراض اراکین ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر چیئرمین بیرسٹر غور کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے چارج شیٹ پیش کی ہے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف۔ انہوں نے چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کی ہے اور جس میں انہوں نے کہا گیا کہ موقف اختیار تو یہ کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جاری تحریک ابھی تک اپنے بنیادی مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکی اور اس کے نتیجے میں کارکنوں اور حامیوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ موجودہ جو قیادت ہے اور موجودہ جو ایک نام نہاد تحریک ہے یہ زیادہ تر بیانات، علامتی سرگرمی اور محدود نوعیت کے احتجاج تک کی محدود دکھائی دیتی ہے، جبکہ اس کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی نمایاں پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ جو ہماری قیادت تھی جس کا یہ کام تھا کہ وہ تحریک کو اثر نو منظم اور مؤثر بنائے وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے اور جس کی وجہ سے ہماری سیاسی جدوجہد کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکے۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ پارٹی کے کارکنوں کے ایک حلقے میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ بانی تک کی تحریک اپنی اصل سیاسی سمت سے ہٹ کر عمران خان کی صحت اور علاج سے متعلق بیانات تک ہی محدود ہو گئی ہے۔ جس طرح صرف پارٹی کا بیانیہ متاثر ہو رہا ہے بلکہ کارکنوں کی رہائی، گرفتار کارکنوں رہنماؤں کے مسائل اور مستقبل کی سیاسی جدوجہد کے حوالے سے ایک واضح، جامع اور قابل عمل حکمت عملی سامنے موجود نہیں ہے اور کارکنوں اور عوامی حمایت کو برقرار رکھنے کے لیے پارٹی قیادت کو فوری طور پر سیاسی سمت کا تعین کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا سے ان اراکین کا تعلق ہے۔ انہوں نے پارٹی کی جو قیادت ہے سہیل خان افریدی کی اس کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ مشاورت سے معاملات کو دیکھا جائے، مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا جائے، میرٹ نہیں ہے، گورننس نہیں ہے اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی، فنڈز نہیں دیے جا رہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی جاتی۔ تو یہ انہوں نے کافی اس حوالے سے اپنے جو تحفظات ہے ان کا اظہار کیا ہے اور بیرسٹر گوہر کو یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو اب حل کرانے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے جی یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو یہ لفظی گتھم گتھا ہوئے ہیں، لفظی لڑائی ہوئی ہے اور ٹرمپ نے لبنان کے اوپر، خاص طور پر جنوبی لبنان کے اوپر حملہ کرنے پر نیتن یاہو کو اچھی خاصی سنائی ہیں، اس کو ناشکرہ قرار دیا ہے اور کہا کہ تم کیسے احمق ہو اور احمقانہ کام کر رہے ہو، حملے کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں دنیا پسند نہیں کرتی، دنیا اسرائیل کو اس سے بھی نفرت کرتی ہے اور تم سے بھی نفرت کرتی ہے اور تمہاری چمڑی کو میں نے بچایا ہے، تمہیں گرفتار ہونے سے میں نے بچایا ہے اور تم کیسے پاگل شخص ہو کہ تم جو ہے وہ حملہ کر رہے ہو اور میرے ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات اس کو سبوتاژ کرنے پہ وہ تلے ہوئے ہو، جو ہماری ڈیل ہونے جا رہی تم اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہو۔ وہ ایک ویب سائٹ ہے، امریکی ویب سائٹ، تو انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے
جس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ اور جو نیتن-یاہو ہے وہ اوکے اوکے کرتا رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن ٹرمپ تو کہا گیا ہے کہ جتنی بھی ٹیلی فون کالز آج تک کی گئی ہیں یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے سخت ترین کال تھی، جس کے اوپر وہ برسے ہیں برمی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے نیتن-یاہو کی ایسی تیسی جو ہے وہ کر دی ہے، اور اس کے بعد پھر نیتن-یاہو نے لبنان کے اوپر حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ بند کر دیا، اور دوسری طرف حزب اللہ نے بھی بند کر دیا۔ وائس تو ایران نے کہا تھا کہ اگر یہ سلسلہ بند نہیں کرتے تو ہم اس کے اوپر جوابی کارروائی کریں گے اور اسرائیل کو دوبارہ ٹارگٹ کریں گے، تو یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب جناب آ جائے جاتے جاتے آپ کو بتا دیں کہ جناب میاں محمد نواز شریف شیر کی انٹری ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب جناب کچھ حساس بشاس اور صحت مند دکھائی دیے ہیں۔ آج وہ گلگت بلتستان میں پہنچے ہیں، وہاں پہ جا کر انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا ہے، عوامی اجتماع سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک بابا ڈیم آیا تھا، اس نے پیسے اکٹھے کیے ڈیم بنانے کے لیے، کہاں گیا وہ ڈیم، پیسہ کدھر گیا، ڈیم کیوں نہیں بڑھا، لوڈ شیڈنگ ختم کیوں نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کام تھے ادھر گلگت بلتستان میں جب میں وزیر حکومت میں تھا اسی وقت ہوئے، اس کے بعد کوئی کام شام نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو کسی کے اوپر تنقید کر کے ووٹ نہیں لینا چاہتا، میں تو کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ووٹ لینا چاہتا ہوں اور آپ مجھے ووٹ دیں۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری، راستہ بھٹو زرداری جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں، اب وہ جلسوں سے مختلف خطاب کر رہے ہیں، تو ان کے خطاب کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے، اور وہ بھی جناب وفاقی حکومت کی بھی ایسی تیسی کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت مداخلت کر رہی ہے، سرکاری وسائل کا استعمال کر رہی ہے، اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ آزادانہ نقل و حرکت میں بھی پریشانی ہے، اور ان کو آزادی سے وہ اپنی جو انتخابی مہم ہے وہ بھی چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اب 24 نشستیں ہیں، 24 نشستوں کے لیے جنگ جاری ہے، 7 جون کو یہ میچ پڑے گا، آج ہوگی 2 تاریخ، صرف 4 دن رہ گئے ہیں، تو اس وجہ سے نواز شریف بھی پہنچ گئے ہیں، پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے بھی بات کریں گے، پارٹی رہنما مرکزی رہنما بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے اس کو بھی میاں صاحب جو ہے وہ انجوائے کریں گے۔ لے جی جاتے جاتے آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے اوپر اب جو غیر ملکی شہریت چھپانے پر کسی بھی سرکاری افسر یا ملازم کے خلاف کارروائی ہو سکے گی، نہ صرف یہ اس کو پابند کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ بھرتی ہوا ہوگا، جب وہ بھرتی ہوگا تب بھی وہ بتائے گا کہ اس کے پاس غیر ملکی شہریت ہے یا نہیں، نہ صرف اس کے پاس بلکہ اس کے بچوں کے پاس، اس کی بیوی کے پاس، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہر سال جب وہ اپنے گوشوارے جمع کرائے گا تو ان گوشواروں میں بھی ذکر کرے گا کہ اس کے پاس دوہری شہریت ہے، غیر ملکی شہریت ہے یا نہیں ہے، اور جو غیر ملکی شہریت کو چھپائے گا یا غیر ملکی شہریت کو رکھے گا سرکاری ملازم، تو انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف پھر وہ جو کارروائی ہوگی اس کو پھر ملازمت سے برطرف بھی کیا جا سکے گا۔ تو یہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے تمام اداروں، وزارتوں اور ڈویژنوں کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اچھی بات ہے، جب آپ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کی وفاداریاں بھی پاکستان کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور پاکستان کی سیاست کے بدلتے حالات دیکھتے جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔